बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। आज के इस पुरआशोब और तेज़ तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत की हामिल है, और तालीम में दुनिया भर में प्राइमरी तालीम को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि यही बच्चे की बुनियाद यानी बेस बनाती है। और एक बार अगर बुनियाद मजबूत पड़ जाए तो उस पर इमारत खड़ी करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि तालीम के तरीक़ाकार जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत पुराने और रवायती हैं, सहूलतों और उसातिज़ा के इंतखाब तक हर मरहले को बहुत अहमियत दी जाती है, ताकि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उबारा जा सके। मगर बस बदकिस्मती से बहैसियत कौम हम किसी भी चीज़ व अमल को वक्ती और ज़ाहिरी देखते हैं और बुनियाद की तरफ हरगिज़ नहीं जाते, जिस वजह से हम बुरी तरह नाकाम होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ इक़दामात किए जाएं, जिससे हमारी आने वाली नस्ल मुस्तफ़ीद होकर बेहतर से बेहतरीन बन सके। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इशफाक ताहिर, जीपीएस कोटली में ये टीचिंग का अब अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं जी। दूसरे हमारे मेहमान हैं सफारिश अली, ये जीपीएस फलकोट में टीचिंग के से पेशे से वाबस्ते हैं जी। और तीसरे मेहमान हैं हमारे नवाज अहमद, ये एबटाबाद में जंगी खोजा में अपनी टीचिंग के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले अपने तीनों मेहमानों को रमज़ान मुबारक और वेलकम कहता हूँ तीनों को जी अपने प्रोग्राम में। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौलवी साहब बहुत शुक्रिया जी। बाकी दोनों मेहमानों को भी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक ठीक हो गया। सबसे पहले प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और मोहम्मद इशफाक ताहिर की तरफ आते हैं और उनसे ये पूछेंगे कि आप जो आपने खुद अपनी तालीम हासिल की है उसमें क्या दुश्वारियां पेश आई, और आज के दौर में तालीम हासिल करना और उस वक्त के दौर में तालीम हासिल करने में कितना कोई डिफरेंस था। इससे जो है ये सामईन और नाजरीन को आगाह करें, ताकि यकीनन आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, उनको भी आइडिया हो कि पुराने वक्तों में या आपके दौर में तालीम हासिल करना कितना कोई आसान काम था, जो आजकल तो उनको इस दलील पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो जीरो के जीरो ही है। जी इशफाक ताहिर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी, और मैं अपने कोलीग जो असातिज़ा इकराम हैं उनको भी वेलकम कहता हूँ, और अपने नाज़रीन को भी सलाम उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उठाया सर। आपने पहले पॉलिटिशियन हजरात को भी मदऊ किया आपने थ्रू आउट इस प्रोग्राम में 31 तक, और अब हमें भी मौका दिया है कि हम भी अपनी गुजारिशात आप लोगों के सामने रख सकें, लोगों के सामने अपनी जो तरजीहात हैं वो भी सामने रख सकें। तो बुनियादी चीज़ ये है मलिक साहब कि हम लोगों ने तो वो कहते हैं कि अंधेरे का दौर था, आज तो बड़ा रोशनी का दौर है अल्हम्दुलिल्लाह, और सहूलतों से भरपूर दौर है आज का जो दौर है। तो उस वक्त तो हम लोग, आपको पता है, कलसा से क्याली से सुबह उठ के ठंडा पानी से नकरा से भागते थे स्कूल की तरफ, और सुबह फिर एक आध लकड़ी का भी हमारे पास तोहफा होता था घर वालों की तरफ से, वो भी पहुंचाना होता था। और फिर वसाइल बिल्कुल नहीं थे और मसाइल बेतहाशा थे। तो उसकी निस्बत आज का जो दौर है वे ये तो बड़ा गोल्डन दौर है, बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला दौर है बच्चों के लिए और खुसूसन वालिदैन के लिए। इसी वजह से हमारी जो ऊपर की जो ज़मीनें, जो हमारा इलाका है वो गैर आबाद हो चुका है कि हर बंदे का यही कहना है और हर बंदे का यही मानना है कि जी हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मसला ये है कि उस वक्त सर टाट का दौर था, आज फर्नीचर का दौर है। उस वक्त स्लेट का दौर था, आजकल सर बाल पेन का और कापी का दौर हो चुका है। इसी तरह पहले जो अंधेरा होता था तो लाइट चली जाती थी, तो फिर हम लोग वो
दिए की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में कहीं लिखा पढ़ा करते थे, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह एनर्जी सेवर का दौर है। तो बिल्कुल है। आज तो सर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। आजकल तो बच्चों के लिए बेतहाशा आसान हो चुका है, क्योंकि हर तरह से फैसिलिटेट हो रहे हैं बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहे हैं, वालिदैन की तरफ से भी हो रहे हैं, माशरे की तरफ से भी हो रहे हैं। तो यही मेरा नुक्ता नज़र है कि पहले की निस्बत आज के जो दौर में है, ये तालीम इंतहाई आसान हो चुकी है। अब मसला ये है कि हमने गेन किस तरह करना है, अपने बच्चों को किस तरह इस तरफ लेके आना है, और अचीवमेंट किस तरह हमने अचीवमेंट की तरफ किस तरह जाना है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने मुख्तसर और मुदल्लल समझा दिया है कि उस वक्त के दौर में और आज के दौर में बहुत सारा डिफरेंस है। बिलाशुबा उस वक्त तालीम मुश्किल थी, आपने भी अभी जिक्र किया है, अभी आसान है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो कुछ भी जितनी भी अवेयरनेस आ सकी, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों तक पहुंचाऊं। और उसके बाद हम आते हैं जी सिफारिश अली आपकी तरफ, और आपसे ये पूछेंगे कि आपने अपनी तालीम किस तरह से हासिल की, क्योंकि आपके भी वालिद मोहतरम और इशफाक ताहिर के दोनों के वालिद मोहतरम भी टीचिंग से वाबस्ता थे और पहले से अपनी दे रहे थे अपनी जो जितने भी उनके ऊपर फराइज थे उनको वो दे रहे थे। तो आप सिफारिश साहब, आप बताइएगा आपकी जो तालीम है वो किस तरह मुकम्मल हुई आज के दौर में, और उसके जो भी डिफरेंस आपको लगता है वो भी सामईन को उससे आगाह कीजिए। जी सिफारिश साहब। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतन अला कुल्लि मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का और आपके एफर्ट का कि आपने हमें मदद किया, आप हमें प्रोग्राम में लेकर आए और हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाने का आप जरिया बने। आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, मलिक साहब, जब तक आपने बात की है कि एजुकेशन के हवाले से, हमारे वालिद साहब स्कूल टीचर होने के बावजूद हमें जो चीज़ें या जो मसाइल करते हैं, चाहे मैंने एफएससी की मतलब मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल फुलकोट से करने के बाद मैंने एफएससी प्री मेडिकल की। जी अच्छा, उसके बाद मतलब प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से मैं बीकॉम की तरफ चला गया। अच्छा, बीकॉम के बाद अच्छा मलिक साहब, ये आवाज़ डबल हो के आ रही है। आप कंटिन्यू करें, हमें आपकी आवाज़ बेहतरीन आ रही है, कंटिन्यू करें अपनी आवाज़। अच्छा, बीकॉम के बाद मतलब प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से मैं उसके बाद मास्टर मैंने प्राइवेट किया इंग्लिश में। जी जी, था जिससे कोई एक चीज भी दूसरी चीज के साथ मैच नहीं कर रही थी। अब मैट्रिक किसी और सब्जेक्ट में करना है, चलो मैट्रिक और एफएससी ये तो सेम सब्जेक्ट थे, लेकिन उसके बाद फिर बीकॉम की तरफ जाना, फिर एमए इंग्लिश की तरफ जाना, ये सारा कुछ एक जैक रास्ता था। जी जी, और ये सारी प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से, प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से और अपना ये सारी चीजें ना होने की वजह से मतलब पेश है। आजकल के दौर में जैसे अपने इशफाक भाई ने बात की कि बहुत आसान हो गया है और आप प्रॉपरली गाइडलाइन भी ले सकते हैं। सेकेंडली, नेट तक एक्सेस हर शख्स की, हर बच्चे की और हर घर में मौजूद है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप नेट से सर्च ना कर सकें। लेट्स सपोज अगर सादा क्लियर नहीं भी करते तो असल वसा कोशिश सादा की यही होती है कि सादा क्लियर करें, लेकिन अगर कोई टॉपिक मेरे पास रह भी जाता है, सादा की उससे नजर से रह भी जाता है, तो आप नेट से आसानी वो चीजें ले सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पुराने वक्तों की निस्बत आजकल, हाँ अलबत्ता ये हमारे सलोज बहुत ज्यादा कर दिए गए, सलोज बढ़ा दिए गए। जी जी, हमारे वक्तों में सलोज से मुख्तसर चीज लर्न करना होती थी, लेकिन आजकल बच्चे के ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया है, बच्चे को ज्यादा चीजें लर्न करना पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा जी जी, मसला बच्चों के लिए जरूर है, लेकिन आसान है पहले की मुझसे।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सारिक साहब, आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू आगे आपने भी बेहतरीन अंदाज में इस जितना भी सुनहरिया है उससे सामईन को आगाह किया। नवाज साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे भी यही पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं जी, आप कलसा से जब चल के आते थे अपनी तालीम हासिल करने के लिए, और आज बच्चों को उनके दरवाजे पे बिल्कुल साथ, क्योंकि अब तो वो दौर भी नहीं रहा। मास्टर साहब ने भी बात की पहले कि उन्होंने वो जो जितना भी इलाका था गैर आबाद हो चुका है, और उसकी रीजन यही है कि हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि भाई उस दौर में और इस दौर में तालीम में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? जी नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। नवीद भाई, सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि तालीम तरक्की कर रही है। ये कहने का मकसद ये है कि एक वक्त ये होता था कि उस वक्त किसी भी बंदे को ये पता नहीं था कि तालीम का जो स्कोप है वो क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अगर इस वक्त इलाके फलकोट में ये बात पहुंच चुकी है और इलाके फलकोट की वसातत से ये बात अगर पूरे KPK में और पूरे पाकिस्तान में जा रही है और पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तालीम वाकई तरक्की कर रही है। उसके साथ साथ कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ 4th क्लास तक एबटाबाद में पढ़ा, फलकोट में, और फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया। वहां से फिर मैंने वापस फिर एबटाबाद आया, एबटाबाद में फिर मैंने मैट्रिक की, फिर उसके बाद SSC की, फिर मैंने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया, और फिर उसके बाद हजारा यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। उस वक्त और अगर इस वक्त के हालात का तकाबल किया जाए तो मेरे ख्याल से उस वक्त की जो तालीम थी वो ज्यादा इफेक्टिव और मौसर रही होगी। हालांकि उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे, उस वक्त तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। वसाइल की कमी के बावजूद अगर आप देखें कि उस वक्त का जो मेयार था वो इस वक्त के मेयार से बहुत ज्यादा बेहतर था। अगर आप आज से 15-20 साल पहले के लोगों को देखें और उसके मुकाबले आज के लोगों को देखें, तो जो पुराने लोग थे, मैं बिला तवक्कुफ जो है वो मिसाल दूंगा, मास्टर इशफाक साहब के भी वो टीचर रहे होंगे, साथ सिफारत साहब मौजूद हैं, उनके भी वो वालिद मोहतरम भी थे, टीचर भी थे, मास्टर मुश्ताक साहब। उसके अलावा जावेद साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तरह के हमारे इलाके फलकोट के फखर जो हुआ करते थे, उनके मुकाबले में अगर हमें रखा जाए तो हम ये समझते हैं कि हम माइनस वाली सतह पे जाएंगे। उसका जो सबसे मेन रीजन जो है वो मैं यही समझता हूँ कि उस वक्त तालिब इल्मों पर इतना ज्यादा बोझ और इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ करता था जितना आज स्ट्रेस हो चुका है। जहां में इंटरनेट की सहूलियात मुयसर हो चुकी हैं, जहां में मुख्तलिफ किस्म के वसाइल मुहैया हैं, हम कहीं से भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, किताबों से हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। उस वक्त लाइब्रेरी का भी लोगों को नहीं पता होता था कि लाइब्रेरी किस जगह पर है। तो उसके मुकाबले, लेकिन उस वक्त हुआ होता क्या था, जैसे फारिक साहब ने बात की है कि उस वक्त SLO शार्ट थे और बिल्कुल शार्टली जो है मेन आइडिया जो था वो दे दिया जाता था। अभी एजुकेशन की हमारी बदकिस्मती आप कहें या हमारे पॉलिसी मेकर्स की, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनकी गुलामाना सोच इस तरह की हो चुकी है कि वो टोटली उनका फोकस ये है कि हम जो है बाहर के मुल्कों को, ऑक्सफोर्ड को जो है वो उनको ओबे करें। ये बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है हमारी एजुकेशन में कि हमारा एजुकेशन का जो मेयार होना चाहिए और खासकर हमारी जो अपनी जुबान है उसमें होना चाहिए, उससे हम थोड़ा सा महरूम होते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम बजाय बेहतर होने के रोज बरोज जो है वो बैकवर्ड जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने भी बिल्कुल बेहतरीन और उम्दा अंदाज में जो भी सिनेरियो था उससे नाजरीन को आगाह किया। इशफाक ताहिर आपकी तरफ आएंगे, और चूंकि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपने इलाके में, लोगों की नेचर को भी यकीनन मुझसे भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और उसके बाद आपका टीचिंग से भी काफ़ी अरसे से वहाँ पे आपकी ड्यूटी है एक स्पेसिफिक की है कि गांव में। तो इस हवाले से आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इशफाक साहब, वहाँ पे आप क्या समझते हैं, वहाँ पे या पूरी यूनियन कौंसिल फलकोट में या गलियात में, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो हमारा खित्ता है, किसमें क्या कुछ कमियां बेशियां हैं, क्या कुछ हम में दूसरे इलाकों से हम उनके मुकाबले में तालीम में अगर नहीं जा सकते हैं, तो उसकी क्या बेसिक रीज़न है, किन वजह से, किस चीज़ की वजह से, किन वजूहात की वजह से हम लोग पीछे रुके हुए हैं? डिटेल से आगाह कीजिएगा जी इशफाक साहब।
مرصب بنیادی چیز جو ہے دوسرے علاقوں سے ہم لوگ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اس کی جس طرح بیرن گلی یا مالسے کی ہم مثال دیتے ہیں، یا ہمارے جو لوکل ایریاز ہیں نملی مہرا وغیرہ، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سر ہمارے جو والدین ہیں وہ ارریسپانسبل ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ارریسپانسبل، کہ انہیں خود اس چیز کی اہمیت کی پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تقریباً پچھلے 12-13 سال سے ایک آدھ بیچ میں سیشن آیا، میں پھلکوٹ آیا، پھر میں کٹلی گیا، پھر پھلکوٹ آیا، پھر کٹلی گیا، لیکن اس 12-13 سالہ 14 سالہ دور میں کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی پیرنٹ جو ہے کبھی اس نے یہ ذمت گوارا نہیں کی کہ سکول میں باقاعدہ آ کے یہ پتہ کرے کہ میرا بچہ جی کیا کر رہا ہے، اس کی پروگرس کیا ہے، اس کی تربیات کیا ہے، اسکول آتا ہے نہیں آتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین کی جو ترجیحات ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں۔ جب تک والدین، ٹیچر اور والدین مل کے، اور ساتھ جو پی ٹی سی کونسل بنی ہے، گورنمنٹ نے بنائی ہے، اس کے تھرو فنڈز بھی آ رہے ہیں، اور اس کو آپ کا ایک بنیادی حصہ کرا دیا گیا اسکول کا اور لوگوں کے درمیان، تو اس کے درمیان ہماری یہی، جب 31 آتا ہے اس دفعہ کو چھوڑ کے 31 مارچ کو، اس دفعہ تو الیکشن تھے، اس سے پہلے جتنی 31 مارچ تھی ہمارا یہی رونا دھونا ہوتا تھا کہ خدا را اپنے بچوں کا پتہ کریں، ہم سے رابطہ رکھیں، رابطہ رکھ کے پھر بچوں کی پروگرس کا پتہ کریں۔ لیکن ہمارے بھائیوں کو، یہ ہمارے دوستوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آئیں اور اپنے بچوں کا پتہ کریں۔ جب تک بچے کا بیک اپ نہیں ہوگا سر، جب تک بچے کو ہم ٹریک پہ نہیں لائیں گے، استاد اور والدین یہ دو درمیان میں یہ ایک ایسا پل ہیں جو جب ملیں گے تو بچہ اس ٹریک کے اوپر چڑھے گا، اور پھر بچہ جو ہے کوئی نہ کوئی چیز گین کرے گا، یا پھر بچہ آؤٹ پٹ بھی دے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری خود کم علمی کی وجہ سے، ہماری ترجیحات بدل جانے کی وجہ سے ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، ہم دوسرے علاقوں سے بہت رہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی ذہن میں سوچ ہے ہماری کہ جی نہیں پڑھا ہے تو کیا جی وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، کیا جی اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، کیا جی اس نے گھر نہیں بنا رکھا ہے، اور جی پڑھ لکھ گا تو پھر بھی کیا کرے گا جی، اس نے تو آگے جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو میٹرک کے بعد سفر ہی تمام کر دینا ہے۔ تو سر جب تک بنیادی طور پہ والدین ٹچ نہیں ہوں گے، جب تک والدین اساتذہ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، بچے کی پروگرس، بچے کے، اب بہت سے میرے احباب ایسے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یقین کریں کہ جب وہ نومبر آتا ہے، اکتوبر نومبر، وہ روزگار کے سلسلے میں پنڈی لاہور جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں، نومبر، دسمبر، پھر جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں جب وہ واپس آتے ہیں اپنے علاقے میں تو پھر وہ بچے کو واپس لے آتے ہیں۔ اب ہماری مجبوریاں یہاں پہ یہ ہیں کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہماری تعلق داریاں ہیں، اس وجہ سے ہم نہ بچے کو وہاں سے خارج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو کچھ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لے جائیں۔ تو یہ ساری کل ملا کے جتنی بھی سب ڈیفیکلٹیز ہیں، ڈیفیکلٹیز بنتی ہیں ہر والدین کی طرف سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ میری پرسنل اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ جو ہمارے علاقے میں جتنے بھی والدین ہیں، کوئی میں 2-4% کا نہیں کہتا، لیکن اکثریت لوگ بالکل بے خبر ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور آتے تو بچے اسکول تک بھی نہیں پہنچتے، مہینہ مہینہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا را جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں ابھی، ان سے میری یہ عاجزانہ التماس ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ، اللہ پاک نے اگر اس کو دنیا میں بھیج ہی دیا ہے تو اس کے ساتھ اپنی بھی ساتھ محنت کریں، تاکہ آپ کا بچہ جب وہاں سے جب چلے میٹرک تک ہی وہاں پہ اگر اسکول ہے تو کم از کم وہاں سے آگے کچھ جائے تو کسی اور اسکول یا کالج میں جا کے اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں پیچھے پڑا ہوئی نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ، میں نے خود کتنے بچوں کو دیکھا ہے جی، وہاں سے اچھے مارکس کے ساتھ آتے ہیں ادھر کسی بھی سٹی میں جا کے یا مائگریٹ کرا کے پنجاب میں کسی جگہ پہ آئے، تو میں نے دیکھا ہے مہینہ 1.5 مہینہ پڑھنے کے بعد بچے جو ہیں وہ یا تو وہ کالج چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ اسکول جہاں پہ آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بیسک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ امتحانی بھی جو معاملات ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم وہ اس طرح کی جو معاشرے کو ایک بہترین قسم کا بچہ جو ہم وہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، اور والدین سے التماس ہے جی، خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اپنے لیے اگر نہ بھی سوچیں تو علاقے کے لیے، قوم کے لیے سوچیں۔ آپ اگر ایک اچھا بچہ
ایک بہترین بچہ پیدا کر کے دیں گے تو وہ اگر کسی قابل ہوگا تو آپ ہماری قوم کو دیں گے، تو قوم کے لیے خدا را یہ کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی فارغ صاحب آپ کی طرف، اور آپ سے پوچھیں گے کہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو ہمارے علاقے میں ان کی کوئی خاص قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ان کو کھیل کود کرکٹ یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچے جتنے سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں اتنے تعلیم میں نہیں ہے، ان کو نعرے مارنے میں دلچسپی ہے، اور باقی علاقوں میں خیر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، یہ سٹیز میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہے، جب تک بچہ میچور نہیں ہو جاتا، بیسک اپنے کسی انجام تک کو نہیں پہنچا لیتا اپنی تعلیم کو، تو یہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو سواری صاحب کوئی خاص قسم کی بچوں کی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو یہ انٹرسٹ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، اور کس طرح سے اگر ہم کوشش کریں تو کس طرح سے ہم تعلیم کی طرف بچوں کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں؟ جی فارغ صاحب۔ ملک صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ ماحول جو ہے، ماحول انسان کا بہت بڑا ایک درسگاہ ہوتی ہے نا، انسان کسی چیز سے کہیں سے بھی نہیں جتنی۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ انسان مطلب جتنا اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اتنا کہیں سے بھی نہیں سیکھتا، جی جی اور ہمارے ماحول پر یہ چیز صلاحیت کر چکی ہے، اور پوری طرح سے صلاحیت کر چکی ہے کہ ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، اور آئی پی ٹی آئی، مطلب یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو ان کی گھٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور جی ہم جی نے جو سراسر غلط ہے جی جی ان کے سوچنے سمجھنے کی حیثیت ہم محدود کر دیتے ہیں، بس بالکل انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس آپ نے اسی پوائنٹ تک سوچنا ہے، یہاں سے آگے آپ نے جانا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہمارے جی ماحول کا بہت بڑا جاب ہے، اور دوسرے نمبر پہ جیسے اشفاق صاحب نے بات کی ہے، ملک صاحب یہ تین چیزیں ملتی ہیں نا، جی مطلب جی ایجوکیشن بھی ہے، ماہر تعلیم جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ملیں گی، اپنا بچہ ملے گا، اساتذہ ملیں گے، پیرنٹس ملیں گے، یہ تینوں جی جی جس وقت اس وقت یہ ایجوکیشن ٹرائینگل کمپلیٹ ہوگی۔ جی ان میں جی سے اگر ایک اسکپ ہو جاتی ہے، اگر لیٹ سپوز بچہ اسکپ ہو جاتا ہے، والدین اور اساتذہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، لیکن جی جی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جی سیم اسی طرح سے اگر والدین بیچ میں سے اسکپ ہو جاتے ہیں، اساتذہ اور بچہ آپس میں ملتے ہیں اور اچھا ایسی ان کے درمیان کولیبریشن ہوتی ہے، لیکن اس کے رزلٹ زیرو رہتے ہیں۔ جی بالکل ایسے اور مطلب باقی چیزیں بھی اگر دیکھ لی جائے، جب تک یہ تینوں چیزیں آپس میں کولیبریشن میں نہیں ہوں گی، اساتذہ، والدین اور بچے یہ تینوں چیزیں اسکول کی حد تک یہ آپس میں کولیبریٹ نہیں کریں گے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اچھے رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اور ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کس سائڈ لے کے جانا ہے۔ مطلب بشمول میرے میں اسکول ٹیچر کی حیثیت سے بھی میں بھی مطلب ابھی تک میں نے اپنے بچے کے لیے گول سیٹ نہیں کیا کہ میں نے اپنے بچے کو کہاں لے کے جانا ہے، بس ہوا جی کروں جاؤں بالکل سے لے جائے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا مطلب ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک گول ہی نہیں ہے کہ ہم بچے کو کیا بنانا چاہیں گے، بچے کی ترجیحات کیا ہیں، بچے کا ذہن کیا ہے، اور ہم اس پہ کون چیز فوکس کر رہے ہیں۔ یہ جی چیزیں بالکل بڑی اس میں میٹر کرتی ہیں۔ ریسنٹلی اپنی ایک اس میں گیا ہوں اپنا الیکشن ڈیوٹی میں، وہاں پہ اللہ کی قسم کی کنڈیشن دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کی جو مطلب خیرات تھی، اس خیرات کے سارے پیسے اٹھا کے اسکول میں دیے، اور بچوں کے لیے اس نے کمپیوٹر لیب بنائی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری سوچ 100 سال بعد بھی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا کر دیں گے، تو بالکل ایسے ہی ہے ایسی تینوں سائڈوں پہ ہیں، اساتذہ کی طرف سے بھی، والدین کی طرف سے بھی، اور بچوں کی طرف سے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی نواز سفارش بھائی، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور اب ہم آتے ہیں نواز رشید کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھیں گے نواز صاحب کہ آپ میں نے ٹیچنگ کی طرف، ٹیچنگ سے وابستگی کی
کیا وجہ بنی, آپ نے کیوں اس پیشے کا انتخاب کیا؟ جی نواز صاحب. جی نوید بھائی اس طرح سے ہے کہ چونکہ ٹیچنگ جو ہے میں شروع سے ہی اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہوں. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ سیانہ میں ایک ہمارا پرائیویٹ اسکول تھا دنیال چلڈرن اکیڈمی کے حوالے سے. جی جی تو جی وہاں جی پر بھی جب لاہور سے واپس آنا ہے تو وہ پھر بچوں نے گھیر لینا ہے کہ جی اس بارے میں ہمیں بتایا جائے, اس بارے میں بتایا جائے, ان کے ساتھ ڈسکشن ہونا. اور پھر دوسرا جی میرا ایک جی شوق بھی تھا پڑھانے کے حوالے سے, اور پھر جو میری تعلیمی دور تھا اس میں بھی مجھے چونکہ تقریر کا شوق تھا, ایک مقرر تھا میں, تو اس حوالے سے پھر مختلف کتاب ہسٹری وغیرہ پڑھنا اور پھر اس کو آگے یاد کرنے کے حوالے سے تو یہ ایک شوق تھا. اور پھر دوسرا میرے سامنے کچھ اساتذہ تھے. جب بھی یہی ایشو ہے کہ اگر آپ ہماری جو تعلیمی آج کل معیار گرتا جا رہا ہے, اس کی ایک مین وجہ جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے سے پوچھیں کہ جی آپ کیا بننا چاہیں گے, تو آپ کو تقریباً اگر 20 بچے کلاس میں موجود ہیں تو ایک جو ہے نا وہ بھی بائی چانس اگر وہ کہہ دے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں, باقی کوئی کیا کہنا چاہتا ہے اور کسی کا کیا جواب ہوتا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جی میں نے اس پروفیشن میں آنا ہے. اور چونکہ میں بزنس میں ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ہو چکا تھا, جب میں نے گریجویشن مکمل کی تو ساتھ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر چکا تھا. جی جی تو وہ چیز تھی. پھر اس کے بعد مواقع کی دیر تھی کہ کب بہترین موقع ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد NTS کا ٹیسٹ دیا. جی پھر جندرباڑی میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی 2017 میں. جی جی 2016 میں وہاں پر فارغ صاحب اپوائنٹ ہوئے اور 2017 میں میری اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ہوئی. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ تعلیمی سفر جاری ہے اور کوشش ہے کہ جتنا عرصہ اس میں رہیں. دوسرا تھوڑا سا تعلیمی حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فقدان ہے تعلیم کا, اس کا سب سے جو مین ریزن ہے وہ ہمارے والدین, جو بشمول میرے جتنے بھی ہمارے علاقے کے والدین ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اچھا پہنے, ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اچھا کھائے. لیکن سب سے زیادہ جو خامی نظر آتی ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ ان کی سب سے زیادہ جس چیز میں خامی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بس یہ بچے کے نصیب میں ہوا تو پڑھ جائے گا جی. تو بالکل فارغ ایسا. صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب ہم جندرواڑی میں موجود تھے تو ہم نے باقاعدہ پیرنٹس کو خط لکھے کہ جی آپ کے بچے میں یہ مسائل ہیں, آپ کے بچے میں یہ خامیاں ہیں, آپ اسکول میں آئیں, ہمارے ساتھ ملاقات کریں, اور کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پڑھانے میں کیا خامیاں ہیں. ایک ہمارا رابطہ رہے گا تو اس سے بچے مزید بہتری کی طرف جائیں گے. تو جی سفارہ بالکل صاحب اس ایسا. چیز کی گواہی دیں گے کہ تقریباً 180 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہم نے خط لکھے تو اس میں سے میرے خیال سے ہمیں ایک کا جواب بمشکل آیا ہے. تو اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ حالات ہیں, واقعات ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. آپ کی بات سے مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, بہت عزیز دوست ہیں, تو ان کا جو بچہ ہے وہ 9th میں تھا, کوئی دو سال پہلے کی بات ہے, 9th میں تھا. تو مجھے وہ میرا جو دوست ہے, بھائی ہے, انہوں نے کہا جی آپ اس بچے سے پوچھیں کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے, اس کا انٹرسٹ لیول کیا ہے. تو میں نے بچے کو بلایا, اس کو اکیلے میں پوچھا ہے کہ بھئی کیا چاہتے ہو. فرینکلی ہو کے میں نے کوشش کی ہے کہ جو والدین کے سامنے یا اس کے سامنے جو ڈر ہے وہ اس کا نکلے, اور میں فرینکلی موڈ میں اس سے پوچھوں کہ کس طرف جانا چاہتے ہو, تاکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ سمجھ لگے اور پھر اس طرف اس کو موو کریں. تو بچے سے جب میں نے پوچھا جی آپ نے, چلیں یہ بتائیں کہ جی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال بعد آپ کی میٹرک ہو جائے گی, اس کا بھی مائنڈ سیٹ میٹرک پہ ہی جڑا ہوا تھا. تو 2 سال بعد آپ کی میٹرک ہو جائے گی, تو اس کے بعد آپ نے کیا کوشش کرنی ہے, آپ نے کیا بننا ہے. تو یقین مانے جو اس بچے نے مجھے جواب دیا, میں حیران, اور کوئی 5 منٹ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا ہوں. بچہ مجھے آگے سے کہتا ہے جی میں نے بڑا ہو کے نلوٹا بننا ہے. تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ بھئی یہ کس طرح. اور سیاسی وابستگی بھی اس کے پیرنٹس کی بھی, بچے کے والد کی بھی سیاسی وابستگی ہونے کی وجہ سے پھر وہ اس طرح سے شاید وہ بچے ظاہر ہے ماحول سے اثر لیتے ہیں. تو پھر بعد میں نے جو میرے دوست ہیں ان کو بھی بتایا کہ خدا را یہ جو سیاست کی جتنے بھی حوالہ جات ہیں یہ گھر میں نہ کیا کریں. اور اس سے یہ نقصان ہوا کہ جب اب اس نے آگے میٹرک کے پیپر دیے تو اس کے 5 پیپر جو ہیں وہ ان میں سپلی آ گئی, کیونکہ اس کا جو انٹرسٹ لیول تھا وہ اس نے بڑا ہو کے نلوٹا بننا تھا, اس وجہ سے گڑبڑ ہوئی. تو جتنے بھی بچے ہمیں سن رہے ہیں, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ہمارے بچے ہوں گے, جو والدین ہیں, ان سب سے التماس ہے جی یہ جو جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان کو باہر رکھا کریں, گھر تک نہ لے کے آیا کریں, اور بچوں کو صرف تعلیم سے علاوہ
ان کی جو فزیکلی ایکٹیو رہنے کی جتنی سرگرمیاں ہیں ان کا کھیل کود یا یہ ان کے علاوہ ان کو کسی چیز میں نہ انٹرفیئر کرنے دیا کریں تاکہ وہ ماحول سے پہلے یا اپنی پختہ سوچ ہونے سے پہلے اپنی میچورٹی آنے سے پہلے کسی بھی طرف نہ جا سکیں جی اشفاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جی جو بنیادی طور پہ جو بیس ہے ہماری پرائمری اسکول جو ہے یہی بیس ہے اسی سے بچہ اٹھتا ہے اور بدقسمتی سے ہماری جو بیس ہے وہ بہت زیادہ کمزور رہتی ہے اسی لیے ہم جب بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو آگے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ابھی کریں کیا ایک تو چلے ہمارا ماحول بھی اس طرح والدین کے بھی مسئلے مسائل ہیں کچھ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جیسے نواز صاحب نے ابھی کہا جی یہ جو آکسفورڈ اور یہ والے جو معاملات ہیں اس کو بھی لے کے میں اشفاق صاحب یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ بھئی ان سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں ان کا حل کیا ہے جی اشفاق صاحب سر میرے خیال میں اگر مسائل کو ہم دیکھتے جائیں گے تو گورنمنٹ لیول پہ اور سٹاف لیول پہ یا پھر فرنیچر اور باقی دیگر یہ تو مسائل ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب استاد یہ تہیہ کر لے صبح اپنے گھر سے نکلے تہیہ کر کے کہ میں نے کچھ ڈلیور کرنا ہے اور اپنے کام کو کام سمجھ کے کرنا ہے اور اپنے رزق کو حلال کر کے سمجھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ موسٹلی جو سب سے زیادہ بنیادی جو ہمیں پریشانی پیش آتی ہے دقت پیش آتی ہے وہ بچوں کی غیر حاضریاں ہیں اگر بچہ سکول آتا رہے اور استاد جی اپنا کام کرتے رہیں ڈیلی ٹو ڈیلی استاد جی اپنا ہوم ورک دیں والدین تھوڑا سا یہ تکلیف کریں ان کا بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی والدہ ہے کوئی بھی پڑھا لکھا ہے وہ بچے سے صرف یہ پوچھے کہ آج آپ کو کیا ہوم ورک ملا ہے آج آپ نے کیا سیکھا ہے استادوں نے کیا آپ کو کام دیا ہے تو پھر یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں بچے کی حد تک وہ ہم کلیئر کر سکتے ہیں اور پھر خود آج کل تو جو نصاب ہے یہ میرے دونوں بڑے سینئر اور کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے اور یہ بہت زیادہ سینئر مطلب کوالیفیکیشن کے حوالے سے مجھ سے بہت سینئر ہیں تو یقین کریں کہ انتہائی ٹف نصاب ہے اور اس نصاب کو اپروچ کرنے کے لیے استاد جی کو پہلے خود بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے گھر سے استاد جی اپنی پہلے تیاری کریں گے بخوبی اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے پھر جب کلاس میں جائیں گے پھر اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے بچے کو جب وہ لائن پہ لے کے آئیں گے تو پھر ہم یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ 100% لیکن ہم 25-30% 40% کم از کم 50% کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں کہ بچے کو ایک لائن دے دی جائے بچے کو اس نصاب سے امانگ کر دیا جائے اور بچہ پھر اس ٹریک پہ چلا جائے جس کی ہم سارے لوگ توقع کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا فارغ صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جی جو پی ٹی سی کا جو قیام ہے کٹلی میں تو ہے یا کیا یہ اس پھلکوٹ اسکول میں بھی ہے اور اگر یہ آپ کے اسکول میں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا صرف فارمیلٹی ہے سر بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اندر ریکارڈ جو ہوتی ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں وہاں پہ پکسی کا قیام وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اور پھر ایک چیز جو ہے وہ بڑی مطلب کریٹیکل مائنڈ سے وہ دیکھنی پڑتی ہے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ یار میں کسی کا ممبر نہیں ہوں تو میں اسکول نہیں جا سکتا یا میرا اسکول جانے کا حق ہی نہیں بنتا یا میرا اسکول جانے کا فرض نہیں بنتا ایسی بات بالکل نہیں ہے جی اچھا جو پکسی کے ممبر ہوتے ہیں پکسی کے ممبر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے تو وہ پکسی کے ممبر ہوں گے یا پھر پکسی کا جو چیئرمین ہوگا لیکن پکسی کے علاوہ جو اسکول کے جملہ معاملات ہیں اسکول کی مطلب تعلیمی سرگرمیاں ہیں اسکول کے جو فنڈنگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا اسکول کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے حوالے سے پیرنٹس کھلے ڈلے اپنا اسکول آ سکتے ہیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اسکول ہے اب اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اسکول کو آن کرنے کی اب ایک بندہ وہ اتنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس میں جب میرا بچہ پڑھ نہیں رہا تو یہ میرا اسکول ہے ہی نہیں یا اس میں ہمارا کوئی ریلیٹو پڑھ نہیں رہا تو یہ میرا اسکول ہی نہیں ہے یہ سب سے بڑا جواب ہے کہ اس میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے پی ٹی سی نے کرنا ہے اور پی ٹی سی کے جو ممبر ہیں انہوں نے کرنا ہے باقی لوگوں کی بھی
جو لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر لیٹ سپوز کی تعداد کم ہو رہی ہے، اسکولوں میں تعداد گر رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اساتذہ اگر اسکول نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے؟ اگر بچوں کو ہوم ورک نہیں ملا تو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کیا پڑھتا ہوگا تبھی جا کے وہ یہ کوشچن کر سکے گا، یہ سارے سوال پوچھ سکے گا۔ کوئی بھی شخص والنٹیئر اسکول آئے، لڑنے جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں، ہم بھی اسکول میں بچوں کے لیے بچوں کی بہتری کے لیے نکلے، اور کوئی بھی شخص آ کے اگر اسکول کی بہتری کے لیے کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ یا اس کی باتیں سارا آنکھوں پہ وہ ہمیں آ کے گائیڈ لائن کر سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں، یہ آپ کے اندر مسائل ہیں، یا یہ چیزیں آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ایریا آف امپروومنٹ آپ کی بنتی آپ کو کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ایک ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فارغ صاحب جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو پی ٹی سی کے حوالے سے ایک بہترین جو آپشن ہے وہ اپنا علاقے پھلکوٹ کے جتنے بھی اسکول سے ریلیٹڈ جتنے بھی والدین ہیں یا جتنے بڑے بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو دیا ہے کہ جی آپ اسکول میں آئیں، فارغ صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، آپ ان سے بے شک ملیں، اگر اور کوئی اسٹاف سے آپ کو کوئی نہیں ہے ان سے آ کے آپ ملیں، ان سے جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے کی کیا پوزیشن ہے، کس طرح سے وہ آگے جا رہا ہے یا بالکل آگے سے بھی وہ ہمارے جو کہتے ہیں بہتر سے بھی بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے آگے پوچھیں، ان کے ساتھ جتنا آپ رابطے میں رہیں گے آپ کے بچوں کو اتنا ہی جو ان کی تعلیم ہے ان کو حاصل کرنے میں ان کے لیے آسانی بھی ہوگی اور وہ بہتر رخ پہ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جو علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو والدین ہیں اسپیشلی ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ آپ ایک تو خود پہلے آپ کی جو بیسک تعلیم تھی وہ پھلکوٹ سے ہوئی، پھر آپ نے خود بتایا میں لاہور چلا گیا، پھر آپ ایبٹ آباد آئے، ایبٹ آباد سے پھر ہزارہ یونیورسٹی سے آپ نے ماسٹر کیا، جو جتنی بھی آپ نے ڈیٹیل بتائی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خود ایک اس طرح سے تعلیم حاصل کی، پھر آپ پہلے چندرباڑی میں بھی پڑھا کے آئے ہیں، ابھی ایبٹ آباد میں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو 2-4-5 کلومیٹر کے بعد جس طرح سے زبان چینج ہوتی ہے، روایات چینج ہوتی ہیں، تو لوگ بھی بدلتے ہیں، بچوں میں بھی تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو والدین ہیں یا جو بھی ان کے ذمہ داران ہیں ان بچوں کے جو ان کے ورثاء ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے؟ جی نواز صاحب۔ جی نویر بھائی بہت شکریہ۔ جی اصل میں اگر دیکھا جائے علاقہ پھلکوٹ کے حوالے سے تو ہمارا علاقہ میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گا کہ ذہانت کے حوالے سے سب سے جو زرخیز علاقہ وہ علاقہ پھلکوٹ ہے۔ اگر آپ مختلف شخصیات کو دیکھیں، مختلف لوگوں کو دیکھیں، ان کے آئیڈیاز کو دیکھیں اور ان کے اسپرٹ کو دیکھیں، جتنی بھی چیزیں خود اداد صلاحیتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھلکوٹ ہمارا زرخیز رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا سب سے مین ایشو یہی رہا ہے کہ تعلیم کو ہم نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہے ہیں۔ فارغ صاحب میں موجود ہیں اور جندرباڑی میں ہمارے 3 سال اکٹھے رہے ہیں، اشفاق صاحب ہیں کٹلی میں اور بہت زیادہ سینئر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پڑھایا کس طرح سے جاتا ہے۔ میرے خیال سے موجودہ دور میں ٹیچر کے حوالے سے اگر بچوں کو مسائل آ رہے ہیں تو وہ 5% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ علاقہ پھلکوٹ کی خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر فارغ صاحب جیسے، اشفاق صاحب جیسے، نصیر صاحب ہیں، متاب صاحب ہیں، یہ لوگ ہمارے اپنے علاقے میں اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باہر لوگ ڈیمانڈ پہ بھی لے سکتے ہیں کہ جی یہ والا ٹیچر ہمیں دے دیں، یہ ہمارے علاقے میں بھیج دیں۔ اگر ایسے ٹیچرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو پھر ہمارے بچے آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں ابھی جنگی فوجہ میں میرا تقریباً 1 سال اور 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ ان 18 مہینوں میں میں یہ کہوں گا کہ 18 مہینوں میں سے کم از کم جو ہے وہ 11-12 مہینے میں ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ مختص کیا ہوا ہے کہ جی آپ چھٹی کے بعد آ جائیں یا بریک کے ٹائم پہ، اس میں ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ بچے کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور بچہ مزید بہتر کس طرح سے ہوگا۔ اب ہمارا علاقہ پھلکوٹ کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر آپ خود ماحول کو بہتر سمجھتے ہیں، وہاں پر رہے بھی ہیں کہ صرف سکول آنے تک
اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے واپس گھر نہیں پہنچتے ہیں اور نہ ہی گھر والے اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں پہنچا. بچہ وہاں سے سیدھا یا گراؤنڈ چلا جاتا ہے یا پھر جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بڑا اتر کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتا ہے یا کس کے مقام پر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے. گھر میں وہ ٹائم سے نہیں پہنچتا. ہمارے جو والدین ہوتے ہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے بہن بھائی اگر موجود ہیں, اگر والد صاحب آؤٹ آف سٹی ہیں تو وہ اتنی ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے کہ بچے کے یہ چھٹی کا ٹائم تھا تو اس وقت تک یہ گھر کیوں نہیں پہنچا ہے. میں خود بھی, چونکہ میں نے 8ویں کلاس جو ہے وہ دوبارہ ایک سال میں جو ہے وہ ہائی اسکول میں پڑھی تھی, تو اس وقت کی بھی یہی روٹین ہوتی تھی کہ ہمارے پیپر ہوتے تھے اور ہم دن کو جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے تھے ٹس کے مقام پر. اب یہ پہلا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا. اب دوسرا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے وہاں پر پڑھنے کا رجحان یہ ہے کہ اگر ایک بچہ پڑھ بھی رہا ہو تو باقی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کی کہ وہ اس کو انکریج کرے اور مزید وہ لوگوں کو گائیڈ کرے کہ جی پڑھنے میں یہ بہتری. اور والدین ہمیں اگر مثالیں دیں, اکثر جن گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ جن گھروں سے پڑھے لکھے لوگ نکلے ہیں تو ان کے والدین ہمیشہ انہیں پڑھے لکھے لوگوں کی مثالیں دیا کرتے تھے. جی بالکل. اب ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں, وہ دیکھیں جی اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, جی اس نے کتنا پیسہ بڑھا لیا ہے. جی ایک مین وجہ یہی ہے کہ جب ہم بچے کو بار بار کریٹیسائز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور جب ہم اسے مثالیں دیتے ہیں, اور خاص کر یہ موجودہ دور میں اگر آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ موجودہ دور میں ہم صرف مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنا پیسہ کما لیا ہے. جب ہم بچے کو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں تو اس کی جو پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے بزنس کی طرف. جی میں کام کروں, میں چاہے ریڑھی لگاؤں, بس میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلے علاقے کے لوگوں کو, ہمارے وہاں پر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لوگوں کے فلاح کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, تو میں ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس طرح کے پروگرام سیمینار وغیرہ منعقد کروائیں جس میں علاقہ پھلکوٹ کے جو وہاں سے پڑھے لکھے لوگ تھے, اور اس کے علاوہ اعتبار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گلیات سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو بلایا جائے, لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے, ان کی مثالیں پیش کی جائیں. جب وہ اسٹیج پر آ کر خود اپنا اظہار خیال کریں گے, یہ ایک پہلا بہتری کی طرف ہونا چاہیے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک چھوٹا سا ایجوکیشن سیمینار پھلکوٹ میں, کٹلی میں, سیانہ میں, تینوں علاقوں میں یہ تنظیموں کو منعقد کروانا چاہیے. جی بالکل. جی دوسری سر میں سجیشن یہ دوں گا کہ انہی تنظیموں کے حوالے سے میں اس لیے مسلسل ان کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے 2-3 سال سے مختلف تنظیمیں, امید ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, تعمیر نو ہے, اور پھلکوٹ کی جو تنظیم ہے, یہ لوگوں کے پہلے ہی کام کر رہی ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم جو چھٹیوں کے مہینے ہوتے ہیں یا جن مہینوں میں وہاں پر ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں, اشفاق صاحب ہیں, فارغ صاحب ہوتے ہیں, مہتاب صاحب ہیں, پھلکوٹ میں ٹیچرز موجود ہوں گے, تو کم از کم 2 سے 3 مہینے جو ہے وہ ٹیوشن کا سیشن چلنا چاہیے 7 بچوں کا. پھر تیسری بات میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچے کے دماغ میں یہ بات قطعاً نہ ڈالیں کہ جی آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کی عزت ہوگی. آپ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہوگا, اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ کی قدر بھی ہوگی اور پیسہ بھی آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. تھوڑا سا جب ہم پازیٹیو سائڈ پہ جانا شروع کریں گے تو اس وقت ہمارے بچے کی گرومنگ بھی ہوگی اور وہ سوچے گا بھی. جی بہتر. تیسری بات, چوتھی میں چھوٹی سی سجیشن دوں گا, میری بات بہت لمبی ہو چکی ہے. چوتھی چھوٹی سی سجیشن یہ ہے کہ ہمارے ہر وقت اس وقت تمام گاؤں میں تمام بچوں کے پاس موبائلز ہیں. جی تو پیرنٹس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ان کو کچھ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اس میں فیڈ کر کے دیں, وہ اس میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں, جس سے وہ دیکھ سکیں کہ کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج کل کتابیں موجود ہیں, مختلف آڈیو ویڈیو ہر چیز پر لیکچرز موجود ہیں. تو جتنی تعلیم آسان ہو چکی ہے, اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو میرے خیال سے پھلکوٹ کی بہتری میں ہم سارے کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. نواز صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, اور آپ نے چاروں جو سجیشنز ہیں وہ بالکل بہترین بھی ہیں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو بھی والدین وہ سن رہے ہیں, اور یہ اسپیشلی جو آپ نے تنظیموں والی بات کی ہے وہ بھی جو ان کے ذمہ دار یا جو عہدیداران ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس چیز کو سیریس لیں گے. اور آپ نے بہت بہترین جو پوائنٹ ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی ہر 2-3 مہینوں بعد یا مہینے بعد جس طرح سے بھی پاسبلٹی بنتی ہے وہ جو سیمینارز ہیں اس طرح سے کریں تاکہ
ہمارے معاشرے میں جو ایک مائنڈ چینجنگ ہے، جس طرح سے ہم دماغ چینج کر سکتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ جی جس طرح سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی فلاں بندے کے پاس بڑا پیسہ ہے تو اس کی بڑی عزت ہے، تو یہ واقعی نہیں ہے اس طرح سے. کہ جب آپ میں تعلیم ہوگی، جب آپ میں شعور ہوگا، آپ کے پاس علم ہوگا، تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک پیسے سے بھی نوازے گا. یہ ایک مائنڈ چینجنگ کی ضرورت ہے، اور یہ سیمینار سے اور اس طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہی آ سکتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اشفاق طاہر آپ کی طرف، اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمانہ طور پہ کیا کمیاں بیشیاں ہیں آپ کے اسکول میں، اور جو اسپیشلی ابھی ہمارے بلدیات کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو جیتے ہیں امیدوار ان کو بلا کے ان کو مبارکباد بھی دیں گے، اور وہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ آپ کے لیے یا آپ کے لیے سے مراد یہ کہ اسکول کے لیے جو کٹلی اسکول ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی اشفاق صاحب. ملک صاحب، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اوپر سے شروع کروں گا، اوپر سے، تاکہ نیچے والے لوگ تو یہ گلا کرتے ہیں ہمیشہ کہ جی ہم تو ایک کونسلر ہیں، ممبر ہیں جی، ناظم ہیں، وی سی کے، ہمارے پاس فنڈ کہاں ہیں، ہمارے پاس تو حالات ہی بڑے پتلے ہیں. جی جی آپ کو یاد ہوگا صفدر بھائی کے چھوٹے بھائی تھے سرور بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق جنت کرے، وہ ساؤتھ افریقہ میں جب تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. جی جی تو بالکل ایسے ہی، اللہ پاک ان جنت میں کے عطا فرمائے. ان کے جنازے پہ آئے تھے ہمارے محترم ایم پی اے جناب محترم اورنگزیب نلوٹا صاحب، جن کا آپ نے پہلے بھی نام لیا ہے. جی 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 اب جب ہم سکول میں تھے تو مہتاب بھائی اس کے گواہ ہیں، ہمارے جو ابتبار کے ٹیچر تھے طاہر روان صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی ایم پی اے صاحب وہاں تشریف فرمائے، دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. محترم آصف بھائی ہمارے سابق تصیب ممبر اور موجودہ وائس چیئرمین، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ میں اور مہتاب بھائی اپنے ایک علاقے کی نمائندگی کے طور پہ وہاں چلے جائیں ان کے پاس، اور ان کے پاس ایک دو گزارشات لے کے جائیں. جی جی وہاں سے سر ہم لوگ اپنے ٹیچر کی رضامندی سے ان سے اجازت طلب کر کے ہم چلے گئے. افضل بھائی، آصف صاحب، یہ صفدر بھائی، یہ سب لوگ ابھی حیات ہیں الحمدللہ، سارے اس چیز کے گواہ ہیں. ہم لوگ نلوٹا صاحب کے پاس پہنچے، وہاں جا جی کے جی ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ جی ہم ذرا ایک چھوٹی سی گزارش لے کے آئے ہیں. ہمارا ایک جی کمرہ ہے سر کونے میں، وہ سٹور روم کے طور پہ، اور اس میں 3rd کی کلاس جاری ہے. آج کل مہتاب بھائی اس کلاس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو پیچھے وہ سارا جو ہمارے اسکول کا جو جتنا بھی فالتو چیزیں ہیں، جتنا بھی سامان ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور آگے بینچز لگے ہوئے ہیں، ڈیسک لگے ہوئے ہیں، اور وہ کلاس کا ماحول کسی طرح لگ ہی نہیں رہا. وہ اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور بالکل وہ ڈیمالشنگ پوزیشن پہ آیا ہوا ہے وہ کمرہ. ہم نے وہ گزارش کی، میں نے ریکویسٹ کی اپنے ایم پی اے صاحب سے کہ ایم پی اے صاحب برائے مہربانی کہ یہ ہمارا ایک کمرہ ہے، وہ ڈیمالش ہونے کے بالکل قریب ہو چکا ہے، اور سردیوں میں شاید گر ہی جائے، ہمارے بچوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کائنڈلی آپ مہربانی کریں کہ اس ایک کمرے کو ڈیمالشیبل کھاتے میں ڈالیں، اور تاکہ وہ نیا کمرہ بن جائے تو ہمارے بچوں کی مشکلات حل ہو جائیں. تو جی انہوں نے فوراً فون اٹھایا. اللہ بخشے ہمارے وہ ڈی او صاحب فوت ہو گئے ہیں ایک ایکسیڈنٹ میں. قاضی تجمل صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے ڈی او، وہ علی پور سے ان کا تعلق تھا. تو بعد میں وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے نمبر پہ انہوں نے کال کیا. اب ہمیں صرف وہ نمبر ہمارے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان سے کال پہ بات بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن ایم پی اے صاحب نے کال میں لائی اور کہا کہ جی یہ قاضی صاحب بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں قاضی صاحب بات کر رہا ہوں. اور جی میں کوٹلی اسکول سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے پاس وفد آیا ہوا ہے ٹیچر کا، تو ان کا مسئلہ ہے ایک کمرے کو ڈیمالش کے کھاتے میں ڈالیں اور نیا کمرہ وہاں پہ تعمیر کروائیں. آج 3.5 سال ہو گئے سر، ایم پی اے صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اسی اسکول میں بیٹھا ہوا ہوں، اور قاضی تجمل صاحب دنیا سے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. انہوں نے سر وہ نہ کمرہ ڈیمالش ہوا ہے، ہم نے 12 مانیٹرنگ والوں کو بتایا ہے، ڈپارٹمنٹ کو بھی الگ طور پہ بتایا ہے. تو اب جو ہمارے وی سی کے لوگ ہیں، اب صابر انکل ہیں، سب سے زیادہ فٹیکیں اگر کسی نے کاٹی ہیں کوٹلی پرائمری اسکول کے لیے کہ وہ صابر انکل نے کاٹی ہیں. ہمارے 2 کمرے ہمارے تعمیر ہوئے ہیں نئے. ان کمروں کی جتنی شٹرنگ تھی، جتنا سامان تھا، سریا، اس کا مٹیریل، گدوں والوں سے، گاڑی والوں سے، سارے مستری اور مزدور، یہ ساری فٹیکیں صابر چاچے نے. اس وقت وہ ممبر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ پی ٹی سی کونسل کے بھی وہ ممبر نہیں رہے تھے، صرف ایک علاقائی سطح پہ سوشل بندے تھے. تو انہوں نے وہ ڈیوٹی کی. ذوالفقار بھائی نے بڑی کاوش کی، وہ ہمارے پی ٹی سی کونسل کے چیئرمین تھے. اب سر
اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے بس کی اب بات نہیں ہے کہ فنڈز لے کے آئیں. فنڈز تو آلریڈی پی ٹی سی کونسل کے تھرو ہمیں ملتے ہی ملتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں 26 لاکھ روپیہ ملا ہے. الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 26 لاکھ روپے میں سے 26 آنے بھی جو ہیں وہ نہ غلط استعمال ہوئے ہیں, اور ان کا جو چیک بیلنس ہے وہ ہمارے پاس پوری ڈیٹیل ہے کہ پتھر کی بھی موجود ہے. اب ان لوگوں نے صرف کرنی ہوتی ہے نگرانی, جو لوکل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے مشاورت. ہمارے پاس آگے فنڈ تو ہمیں آلریڈی پی ٹی سی کونسل کے تھرو مل جائیں گے. اب پہلے ہمیں ملے 2 کمروں کے لیے 16 لاکھ روپیہ. الحمدللہ وہ 2 کمرے تیار ہیں. آج وہاں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فرنش کمرے بیٹھے ہوئے ہیں بہترین مال میں. صرف ان کی لائٹ کا ایشو ہے, اور لائٹ وہ سولر والوں نے اپنا وہ سسٹم لگا دیا ہے. چند عرصے بعد وہ سولر سسٹم بھی وہاں پہ لگ جائے گا. 4 واش روم تھے سر وہاں, ایک ٹیچرز کے لیے, باقی 3 بچوں کے لیے. وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس 4 دیوالی تھی سر, اس کا 6,63,000 روپیہ ہمارے پاس تھا. الحمدللہ وہ 6,63,000 روپیہ بھی لگا کے 4 دیوالی بھی ہمارے اسکول کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب سر 2 کلاسز ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہماری برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچے, سردی ہو یا گرمی. گرمی کا تو خیر ایشو نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ سردیوں کا ہی مسئلہ ہے. تو وہ جی جو بالکل. کلاسز بھی چھوٹی ہیں سر, وہ KG ہے, اور وہ جو دوسری جس کو ہم آج کا 0 کلاس کہتے ہیں, چھوٹے بچے جو ابھی 3 ساڑھے 3 سال کے ابھی اسکول آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان بچوں کے لیے ہمارے پاس فرنیچر نہیں ہے, لیکن فرنیچر سے پہلے کمرہ نہیں ہے. وہ کمرہ اگر ہمارا ڈیمالش ہو جاتا تو وہ کمرہ بن جاتا تو اس کے اوپر ایک کمرہ ہم بنا لیتے, تو ہمارے 6 کلاس روم پورے ہو جاتے. ہمارے وہ بچے جو فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچے بھی ہمارے وہاں پہ آ جاتے. اب آصف بھائی ہمارے بڑے مہربان ہیں, وہ ہمارے پاس اسکول میں 1-2 چکر بھی انہوں نے لگائے. انہوں نے نلوٹا صاحب سے گزارش بھی کی. ابھی انہوں نے پیچھے بھی ہمارے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یار میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ساری بلڈنگ ڈیمالش ہو جائے, نئے سرے سے بنے, اور تاکہ یہ اس کے اوپر ہم جو ہے 2-3 کمرے بنا کے اسی اسکول کو اپ گریڈ کر کے 2 سال 4 سال 6 سال بعد ہم اس کو مڈل اسکول کی لیول تک لے جائیں. تو میں نے کہا جی ہم ہر طرح کے آپ لوگوں کے تعاون کے لیے تیار ہیں, جو بھی ہماری ڈیوٹی ہے, جو بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہم ہر طرح سے آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اچھا کام کر جاؤں. یہ تو ویسے بھی صدقہ جاریہ کا کام ہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اخروی فائدہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو بات یہی ہے سر کہ یہ لوگ جو ابھی الیکٹڈ ہوئے ہیں نئے, جو ابھی ہمارے پاس آئے ہیں, چیئرمین صاحب ہمارے صابر انکل, آصف بھائی, یہ پہلے سے بھی ہمارے پاس پلاج ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ اوپر کے لیول پہ جا کے اگر MP صاحب کے گوش گزار کریں, اپنی پرائرٹی پہ اس کو رکھ کے جائیں, اور پھر وہاں سے کچھ فنڈ ریلیز کروا لیں جس کو کہتے ہیں اسپیشل فنڈ, وہ الگ بات ہے. باقی پی ٹی سی کے معاملے میں جو فنڈنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے, سالانہ بیسس پہ آئے گی. ابھی پی ٹی سی کے ہمارے پاس 70-80 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں, وہ ہم لگائیں گے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی مشاورت سے, اور ان لوگوں کے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ ہم سب کے بچے ہیں تو سب کا مستقبل ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پوائنٹ بھی ہائی لائٹ کر دیا, اور انشاءاللہ تعالی میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ گائے بگائے یہ نلوٹھا صاحب تک بھی یہ آواز پہنچاتا رہوں, اور جو نمائندگان ہیں صابر چاچا کے بھی پارٹی کے تحصیل میئر بن گئے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ پرائیورٹی پہ وہ اپنا آپ کا یہ جو ڈیمالش والا ایشو ہے اس کو رکھیں گے. آصف بھائی بھی انشاءاللہ تعالی بس جس کے بھی ہاتھ سے ہو گیا, اللہ پاک جس کی بھی نیت صاف ہوئی انشاءاللہ تعالی وہی یہ کروائے گا, کیونکہ جو تعلیم ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر بچے کمفرٹیبل بیٹھیں گے نہیں, ان کو بنیادی سہولیات وہاں پہ میسر نہیں آئیں گی, اور روٹاٹ پہ ساتھ میں وہ کسی کی بکریوں کو یا دور سے جناب علی کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو وہ گال گلوچ سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ مستقبل کے معمار ہمارے اس طرح سے نہیں بن سکتے جس طرح سے ان کو اگر کمفرٹیبل ماحول میسر ہو تو تب وہ بن سکتے ہیں. سواری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پچھلے دنوں ابھی بلدیات میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ووٹرز ہیں, ووٹ ہیں, یہ کافی زیادہ اس میں بے ضابطیاں ہوئیں. پھلکوٹ والے کٹلی میں گئے, کٹلی والے کوئی جلگرام میں گئے, کوئی پھلکوٹ میں, اس میں کافی زیادہ ایشوز آئے. اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے یہ جو ووٹر لسٹ ہے وہ بنتی ہیں؟ کیونکہ میرے جو نالج میں ہے, جو سننے میں ہے, وہ یہی تھا کہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے اس کو وہ کیا ہے, اور لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے. اور آئندہ کے لیے ہم کیا سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی
आप पूरी, अगर आप भी के ये हाथों से होता है तो हम ये समझें कि आप पूरी जिम्मेदारी से इंशाल्लाह ताला एक वोट इधर से उधर नहीं होने देंगे। जी फारिस साहब। मलिक साहब, मतलब लोगों का गिला बजा जरूर है कि वो कहते हैं कि भाई ये टीचर हजरात की वजह से ये हमारे वोट एक साइड से दूसरी साइड पर गए, लेकिन आपको असल बात बताता चलूं कि इसमें टीचर्स का 0% भी हाथ नहीं है। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि लास्ट मतलब 6 महीने पहले हमारा ये हमने इलेक्शन की एक ड्यूटी की है, जिसमें शाह साहब भी थे, मैं भी था, अपना साजिद भाई थे, मुताब साहब थे, ये लोग थे। इसमें हमने वोटर जिस इलाके का था उस इलाके में हमने शिफ्ट करने की कोशिश की है, और हमने फॉर्म फिल करके बाकायदा तौर पर जिस लेट सपोज के एक फलकोट का वोटर है, उसका वोटर वोट कुछ या जो ग्राम वाली साइड पे या जंदरबाड़ी वाली साइड पे, तो हमने वोट फिल करके उसे अपनी प्रॉपर जगह पे हमने शिफ्ट करने की कोशिश की है। और बाखुदा हम मैं रोजे के बाद में ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इसमें हमने किसी किस्म की हमने कोई शफलिंग अपनी जाति उससे नहीं की। अच्छा, जब दोबारा से ये वोटर लिस्टें आई हैं तो उसमें हमने देखा कि जो वोट पहले जिस तरह पड़े हुए थे बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं, और उनकी हालत वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुए। तो हमने अपने जो हमारे सुपरवाइजर थे और जो सीनियर लोग थे, हमने उनसे पूछा कि यार लोग हमसे कह रहे हैं कि हमने आपको आईडी कार्ड भी दिए हैं, हमने आपके पास फॉर्म भी फिल किए हैं, हमने सारी चीजें की, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो है वो सफल नहीं हुआ। जहां में होना चाहिए था, हमारे वोट को जहाँ होना चाहिए था वहां पे नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें जो बात बताई है वो मैं आपके प्रोग्राम की विसातत से अपने सामीन तक पहुंचाना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि ये जो शफलिंग हुई है या ये जो सारा प्रोसेस हुआ, ये 2023 के इलेक्शन के लिए हुआ। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वोटर लिस्टों पे हो रहे हैं, और ये पुरानी वोटर लिस्टें उन्हीं वोटर लिस्टों पे ये वोट जो है वो अभी डाले जाएंगे। ये जो शफलिंग हुई है 2023 के इलेक्शन के लिए हुई है, और सारी तैयारी 2023 के इलेक्शन के लिए। अब हम ये होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में लोगों के वोट जो है वो वापस अपने उसमें आएंगे। एक बात तो ये है। दूसरे नंबर पे ये हर 2 साल बाद ये ऐसे होता है कि डिस्प्ले सेंटर लगते हैं स्कूलों के अंदर। पुपली स्कूल के अंदर लगता है, फुलकोट स्कूल के अंदर लगता है, जंदरबाड़ी स्कूल के अंदर लगता है, और मालसा स्कूल के अंदर लगता है। इसमें आप डिस्प्ले सेंटर में आके अपना वोट आसानी के साथ शफल करवा सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म 15 और फॉर्म 16 करवाने होते हैं। लेकिन इस साल मैंने फॉर्म अपना ये जंदरबाड़ी स्कूल में ये ड्यूटी की है डिस्प्ले सेंटर की। अल्लाह की कसम कहा कि कहता हूँ कि सिर्फ 2 बंदे ऐसे आए जिन्होंने मुझे कहा कि ये हमारा वोट इंदराज नहीं हुआ, आप इसका इंदराज कर दें। बाकी शफलिंग तो दूर की बात है, शफलिंग तो हुई नहीं है। फिर मैंने अपना यासर भाई हुआ है, ये यासर भाई मिस्टर पिज्जा वाले, जी जी, आज वाला प्रोग्राम इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार आज वाला प्रोग्राम भी इन्हीं के स्पॉन्सर से चल रहा है जी। यासर भाई हमारे बहुत अजीम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं पहले आने नहीं कर सका, और आज का जो प्रोग्राम है इन्हीं के स्पॉन्सर से चल रहा है, मिस्टर पिज्जा एफ्टरफात मनिया। यासर भाई अल्लाह पाक इज्जत दे जी आपको। जी कंटिन्यू कीजिए फारिस साहब। यासर भाई को अल्लाह पाक पूछता कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकतें डाले। इन्होंने मुझे काफी टाइम भी दिया है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की इन पर फोन से बात हुई है कि ये वोट फुलकोट का कोर्ट में शिफ्ट कर दूं। इसी तरह से कोटली वाले अपने कारी भाई से मैंने फोन पर बात की है, उन्होंने मैंने कहा कि ये वाली साइड पे आपका वोट है, मैं से अगर कहें तो मैं शिफ्ट कर दूं। तो इस तरह से मैं शिफ्ट जरूर करता रहूं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ये उनका काम है कि वो कब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 के इलेक्शन में ये ऐसा होता है नहीं होता। उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह 2023 इलेक्शन में वोट अपनी जगह पे सफल हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जी। चलें, ये आपके तवसत से और इस प्लेटफॉर्म के तवसत से ये नाजरीन को क्लियर हो गया कि जो वोटर लिस्टें पिछले दिनों बनी थी जिसमें ज़्यादा लोग उस्ताज़ कराम को जो वो बड़ी खूनी आंखों से देख रहे थे, वो सारे साहब ने अभी बताया आपको कि ये 2023 के लिए हुआ है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 2023 के इलेक्शन में जो जिस वीसी का जो भी बंदा है उसका वोट वहीं पर होगा इंशाल्लाह ताला। नवाज साहब आपकी तरफ आते हैं और प्रोग्राम को समेटते हैं कि आपसे ये पैगाम लेना चाहेंगे आखिरी अपने इलाके के लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए,
जो माएँ बहनें हमारी घर में जो वालदा बन चुकी हैं अभी, उनको कोई पैगाम देना चाहते हो तो जी नवाज साहब। जी नवीद भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं तमाम अपने इलाके के लोगों को और ख़ासकर ख़वातीन जो है उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक मर्द की जो तालीम होती है वो एक सिर्फ जो है घर की तालीम होती है, उसके बच्चों की तालीम होती है। लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी और एक औरत की तालीम जो है वो बेहतर होगी तो वो पूरे ख़ानदान की जो है तालीम बेहतर हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि एक मर्द का तालीम हासिल करना एक सिर्फ उसके जो ज़ेर कफालत लोग होते हैं उनकी तालीम हासिल करना होता है, और एक औरत की जो तालीम होती है वो एक पूरे खानदान की तालीम हासिल करने के बराबर होती है। तो मैं तमाम लोगों को ये कहूंगा कि जिस तरह आप अपने बच्चों को मौके देते हैं इसी तरह अपनी बच्चियों को मौके दें, और तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, और आगे चूंकि मैट्रिक के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं तमाम बच्चों को यही पैगाम दूंगा कि आप लोग आज अगर अपने 3 या 4 साल जो है ना वो अपनी जुबान में हम कहते हैं कोड़े कर लें, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को जो है वो पाबंद कर लें। और सिर्फ मैं तमाम तालिब इल्मों से ये कहूंगा कि कोई भी तालिब इल्म नालायक नहीं होता है। अगर किसी के माइंड में ये है कि जी मैं नालायक हूँ, तो ये उसकी खाम ख्याली गलत ख्याल है उसका। कोई भी तालिब इल्म जो है वो हासिल कर सकता है, सिर्फ उसका एक मकसद होना चाहिए, वो एक चीज को मकसद बना ले और रोजाना की बुनियाद पर 2 से 2.5 घंटे हर तालिब इल्म अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखता है और जारी डेली अगर वो एक रूटीन बना लेता है कि जी मैंने यहाँ इस वक्त से लेकर इस वक्त तक, चाहे कोई फौतगी हो जाए, चाहे कोई मेरा मैच आ जाए, चाहे कोई इलेक्शन का कोई प्रोग्राम आ जाए, मैंने इन घंटों में पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर वालिदैन थोड़ी सी इस तरह तवज्जो दें तो इंशाल्लाह हमारा जो तालीमी मेयार है वो बहुत बेहतर होगा। और मैं यही कहूंगा नौजवानों को, अपने जितने भी बच्चे हैं उनको ये कहूंगा कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं, तो ये आपके हाथों में है कि आप इलाके फुलकोट को कल जो है वो एक खूबसूरत और बेहतरीन जो इलाका है उसके हवाले से रोशनास करवाना चाहते हैं, या फिर वही महरूमियां जो आज हम जिनका रोना रो रहे हैं, आप भी उन्हीं महरूमियों को रोते रहेंगे। जी बेहतर, ठीक है नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। आपके इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम इंसाफ आपका ममनून और मशकूर रहेगा। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपसे इजाज़त चाहेंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे। इशफाक साहब से और आपसे, इशफाक ताहिर साहब आपसे पूछेंगे कि आप स्पेशली अपने जो आपका रवायती तरीका है, जिस तरह से आप जारियाना हो के एक बात किसी के गोश गुजार करते हैं, मैं ये चाहूँगा स्पेशली कि कम से कम थोड़ा सा इन लोगों की कानों की खिड़कियों को खोलें। देखें अभी ये जो हमारे जो पॉलिटिशियन के जितने भी हमने इलेक्शंस जो ट्रांसमिशन है वो की है, उसमें इतना लोगों का इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा था कि ये जो कमेंट्स और ये लाइक्स वगैरह वो एकदम ऊपर नीचे हो रहे थे। दूसरा चलो रमज़ान भी है, पहला प्रोग्राम भी है, उस वजह से भी शायद इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये वाज़ेह हो रहा है कि उस तरह से इंटरेस्ट इन लोगों में नहीं है। हालांकि अल्लाह के सामने अभी ये जो अभी बात कर रहे हैं ये ज़्यादा कीमती है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। लेकिन ये जो हमारे सामईन है जो सर्दी में तो बैठ सकते हैं बाहर 9 बजे, लेकिन अभी रोजा गुजारने के लिए भी उनके पास वो उस तरह से रेशो नहीं है। बाकी तो चलो ठीक है, लेकिन एक मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ कि लोग उस तरफ नहीं आ रहे। तो मैं इशफाक साहब आपसे यही चाहूंगा कि अपने रवायती तरीके से जो हमारे घर में माएँ हैं, बहनें हैं, जो बच्चों को प्यार करके स्कूल में भेजती हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए। जो वालिदैन हैं उनका चले बताया कि जी उसके साथ रहे, घर में उनको किस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए, और उसके अलावा जो उनके बाकी वरसाए, क्योंकि हमारे इलाके में ये खासियत है कि एक जो बाप है वो उसका वारिस नहीं है, उसका चाचा भी वारिस है, उसका बड़ा भाई भी वारिस है, और बाज़ औक़ात वो उसके बाप से ज्यादा उसको वो दे रहे होते हैं प्रायोरिटी। तो मैं ये चाहूंगा इशफाक साहब अपने रवायती तरीके से थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि इनकी आंखें खुल सकें। जी इशफाक साहब। मलिक साहब, स्वाय तालीम को छोड़ के हम हर शोबे में हम बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। अभी हमसे अगर कोई डिबेट करना शुरू कर दे कि जी ये जो कल रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर साहब ने, तो यकीन जाने कि हर बंदा जो है अपने ताई जो है अपनी तरफ से माहिर कानून की हैसियत से वो बिल्कुल भरपूर रोशनी डालेगा। अगर हम बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर जी बाबर आजम की बैटिंग की तरफ बात करेंगे उसके रिकॉर्ड पे, तो हर आदमी के पास इतना भरपूर मवाद है कि हर बंदा
بڑے پرسکون انداز سے اس کو جو ہے بڑی زبردست طریقے سے اس کو کلیئر کر دے گا. لیکن ایک واحد بدبخت ڈپارٹمنٹ ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو کوالیفکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو تعلیمی میدان ہے, اس سے ہمیں بالکل لگاؤ نہیں ہے, ہمیں اس میں بالکل دلچسپی کی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں, بزرگ ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں جی اپنے کام کاج پہ. جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بیچاری اب ان کی بڑی ڈیوٹی ہے. میں کہتا ہوں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی اپنی ذمہ داریاں خوب طریقے سے نبھا رہی ہیں. لیکن افسوس کہ اگر تھوڑا سا پش بیک ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو بچوں کے سرپرست ہیں, جو بچوں کے والدین ہیں, وہ اگر تھوڑی سی ڈیوٹی کریں کہ بچوں کو کائنڈلی ان کا ہوم ورک چیک کر لیں, بچوں کو ان کی یونیفارم کے اوپر ان کی نظر ڈال دیں, بچوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے, ان کی غیر حاضریوں کے حوالے سے, تو یقین کریں مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میری مائیں بہنیں آتی ہیں بچوں کو لے کے, اور ان کا ایک ہی یہ سوال ہوتا ہے بڑا معصومانہ سا, اور جی استاد جی سی مارے ہو نا جی. اور میں بڑا ہنستا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی ہم نے کوئی تھانہ بگنوتر کھولا ہوا نہیں ہے, نہ میں یہاں پہ ایسا چو لگا ہوا ہوں, نہ کوئی ٹارچر سیل ہے یہاں پہ. کائنڈلی بچے کو یہ کہیں کہ بس صرف کام کر کے آ جائے, اور جی کاپی نہیں اس لکھی بس مارے ہو اسنان جی اس وجہ سے ڈرنا ہے. اب وہ بیچارہ ابھی اس کو بھیج دیں تو میں کہتا ہوں کیالی تک جائے گا, نہیں ڈرے گا. لیکن سکول آتے ہی وہ ڈرتا ہے کہ جی استاد جی ایک ہی مسئلہ ہے, کام نہیں کرنا ہے. کام جب تک ہم سر نہیں کریں گے, سیکھیں گے نہیں, سکھائیں گے نہیں. یہ علم تو ایسا ہے, میں خود یقین کریں, یہ فارغ صاحب, یہ نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جو کورسز ہوتے ہیں آج کل بھی سی پی ڈی کا کورس ہے, یقین کریں وہاں 40-42 کی کلاس ہوتی ہے اور بڑے اچھے اچھے کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے, وہاں سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے, اور کوئی آدمی عالم کول نہیں ہے. سیکھنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں ایک دفعہ پوچھوں گا, 2 دفعہ پوچھوں گا تو مجھے کہیں گے کہ جی یہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل سر یہ قبر تک جاری رہے گا. اب گزارش یہ ان بہن بھائیوں سے, میرے اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں خاص طور پہ, اس میں بہت زیادہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی جو حالیہ الیکشن میں آپ کے یوتھ کے 4 کینڈیڈیٹ تھے, 4 کینڈیڈیٹ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, احتشام صاحب, بلال صفدر, اور عدنان دانی, اور نعیم مرتضیٰ, یہ 4 میرے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ جو نوجوان ہیں یہ خود ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, پی ٹی سی کونسل کے لوگ الرٹ ہوں گے, جو ممبران ابھی جو پارٹی لوکل پارٹی کے الیکشن میں کامیاب ہوئے یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. بچے کو ہمیشہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بچے کو اسکول بھیجیں. میں نے اپنے اوپر یقین کریں چھٹی کو آرام سمجھا ہوا ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھٹی کو آرام سمجھ لوں, یہی توقع بچے سے کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ بچے کے والدین جب بچے کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں, ایک دن بچے کا گیپ آتا ہے, دوسرے دن نصاب انتہائی ٹف ہے, پہلے انگریزی میں, پھر اردو میں, اور پھر جا کے لوکل لینگویج میں, یہ بچے تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک ہی گزارش ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ لوگوں کو آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس طرف مائل کریں گے. سیاست میں تو ہر بندہ انوالو ہو جاتا ہے, ہر بندے کی رائے آ جاتی ہے, کمنٹس بھی آ جاتے ہیں, لائک بھی آ جاتے ہیں نیچے, اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑے ٹھنڈ میں جا کے, بڑے دور دور جا کے, نکے پہ جا کے جو سگنل ڈھونڈ کے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. لیکن ہمارا جو یہ مسئلہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دوسرے علاقوں سے, اور بنیادی وجہ یہی ہے سر کہ ہمارے والدین جو ہیں اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. کائنڈلی اپنے بچے کو, جس طرح آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلانا چاہتے ہیں, اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں, اس طرح اس کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی بنائیں, بچے کو فورس کریں. آپ گورنمنٹ کتابیں آپ کو گورنمنٹ فری دے رہی ہے, آپ کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, کسی قسم کا آپ کا خرچہ نہیں ہے, کوئی کرایہ بھاڑا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سال کے بعد 20 روپے داخلہ ہے, گورنمنٹ کی فیس ہے. اس میں سے بھی ہم کہتے ہیں جو یتیم بچے ہیں, جو غریب بچے ہیں, ان کو ہم اپنے پاس ہی معاف کر دیتے ہیں. جو ہماری تنظیمیں, جس طرح نواز صاحب نے بھی کہا ہے, تعمیر نو ہے, امید ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, یقین کریں ہر سال ہم بچوں کے اندر بیگ, ڈیزرونگ بچوں کے اندر جو جوتے, یونیفارم, ٹوپیاں, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ ان کو جا کے پہنچاتے ہیں اپنے اسکولوں میں. تو ہماری کوشش ہے کہ بچہ فل فلیج تیار ہو, بس بچے کو گھر سے تیاری والدین کروائیں, بچے کو اسکول بھیجیں, ہم سے رزلٹ لیں, ہمیں راستے میں پکڑ کے پوچھیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہم اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. کوئی آدمی اس کا گلہ نہیں کر سکتا. پہلے مجھے پوچھیں کہ آج استاد جی آپ نے کام کیوں نہیں دیا, میرا بچہ آج پورا دن بیٹھ کے 5-6 گھنٹے گزار کے ہے. ملک صاحب کائنڈلی گزارش یہ ہے کہ 4 گھنٹے ہمارے پاس بچہ ہوتا ہے, لیکن 20 گھنٹے بچہ والدین کے پاس ہوتا ہے. بچہ جب گھر سے کام نہیں کر کے آئے گا, تو گورنمنٹ نے بھی اب یہ اعلان کر دیا کہ مار نہیں پیار, وہ کام بھی ختم ہو گیا, مار نہیں پیار والا کلیہ آ گیا ہے.
اب ہم کیا کس طرح ہم بچے تک، کوئی ایسی مشینری نہیں ہے کہ جو ہم ایک دم بچے کے دماغ میں رکھیں اور بس وہ فلوئنٹلی بچے تک پہنچ جائے اور بچہ ایک دم کلک کر جائے. تو یہ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور آپ کی گفتگو سے جو ایک پوائنٹ یہ نکلا ہے کہ جو بھی ہمارے ابھی بچوں کے والدین ہیں، خدا را اپنے جو گھر کا ماحول ہے اس کو چینج کریں، بچوں پہ توجہ دیں. اور اگر آپ بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی بس اسی طرح سے جس طرح سے پہلے کی یہ جو ہماری ایک نسل پچھلا اوچا جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی، پچھلے والا اوچا جس طرح گزرا اس طرح اس طرح گزری. اور والدین کو بعد میں بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس کا بچہ کسی مقام پہ نہیں پہنچتا یا وہ تنگ ہوتا ہے. تو اس لیے بعد میں تنگ ہونے سے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. ابھی آپ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت محنت کریں، اپنی اولاد پہ محنت کریں تاکہ وہ اپنے علاقے کے لیے بہتر صاحب کر سکے، آپ کے لیے کچھ آپ کی خدمت کوئی بہتر طریقے سے کر سکیں. جتنے باشعور ہوں گے کم از کم اتنے تمیز سے بولیں گے، آپ کا بھی دل خوش ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جی، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ. یہ تو آج شروعات ہے. شروعات میں ماسٹر صاحب آپ کو اسی لیے لیا ہے کہ کچھ جارحانہ موڈ میں آپ جتنا بہتر ہے لوگوں کو سمجھتے ہیں، ہم تین بندے اور ہیں اتنا نہیں سمجھ سکتے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ چلے آپ کے توسط سے شروع میں اس کا وہ کریں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک مجھ سے کوشش ہو سکی، میں اس تعلیم کے حوالے سے جتنا مجھ سے ممکن پڑھ سکا، جتنا ٹائم سرو ہو سکا، جہاں تک مجھے جانا پڑا، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اپنے علاقے میں تعلیم کی اہمیت کو لوگوں کے اس طرح کانوں میں ڈال دوں جس طرح لوگ وہ بچے کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ جی میں نے بڑا ہو کے نلوٹا صاحب بننا ہے. تو آخر میں سواری صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے، بلکہ آپ سے یہ پیغام لینا چاہیں گے، جو بھی جتنے بھی والدین ہیں، جو مائیں بہنیں اور جتنے بھی لوگ آپ کے اسکول سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے جو والدین ہیں، جو بھی ان کے ورثاء ہیں، ان کو جو پیغام دینا چاہیں گے. جی فارغ صاحب. ملک صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے اسکولوں پہ اپنا کلاس جو ہے وہ بیچ رکھیں. اپنے اسکولوں کے اوپر آپ نے نقطہ لکھی، اگر آپ کو بورڈ اسکول کی بتاتا چلا جاؤں تو اس میں صاحب جیسے لوگ اس اسکول سے پڑھ کے گئے، شہید بھائی جیسے لوگ اس اسکول سے پڑھ کے گئے، شہزادہ فیصل جیسے لوگ اس اسکول سے پڑھ کے گئے، اپنا ملک عزیز جیسے لوگ اس اسکول سے پڑھ کے گئے، فاقر صاحب جیسے لوگ اس اسکول سے پڑھ کے گئے، اور دیگر جو اب ایسے لوگوں کا نام دینا آپ اپنے ایک نظر ڈال سکتے ہیں کہ کتنے ہوں گے جو اسی اسکول سے آپ خود اپنی ذات کو دیکھ لیں، آپ اس اسکول سے پڑھ کے گئے اور الحمدللہ اچھا زندگی اور اچھی پیسہ کا گزارے. جی بالکل. صرف یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی کمپٹیشن کا وقت ہے، انتہائی مقابلے کا وقت ہے. ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بیکن آپ اسکول سے پڑھ کے آئیں گے، جو عربی برنار سے پڑھ کے آئیں گے، جو باقی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آئیں گے. اس کے لیے اگر ہم نے اس چیز کو اتنا لائق کیا کہ بس اساتذہ نے 4 گھنٹے جو بچوں کو پڑھایا وہی ان کے لیے کافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا. گھر میں اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے بچوں کی اسکولنگ کا بہتر بندوبست کریں، ان کی گھر میں آ کے کام کو چیک کریں، ان کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو چیک کریں کہ بچہ دن کے بعد کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بچوں کے اوپر نظر رکھیں. بچوں کی بگڑنے کی، بچوں کے بننے کی یہی عمر ہے. ان کی ہر اچھی بری عادت کو نوٹ کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں. اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک بہتر مثالی معاشرہ بنائے، اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ چاہتے تھے، اسی طرح سے باخدا ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے اور ایک سکسیسفل معاشرہ بنے. انشاءاللہ تعالی جی. اور میں آپ سے ابھی اجازت چاہوں گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس روزے میں اپنے مستقبل کے معماروں کے لیے، صرف آپ اگر ٹیچنگ سے وابستہ ہوتے، کہیں آؤٹ سائڈر ہوتے تو ہم یہ بھی آپ کو بھی ٹریس نہیں کر سکتے تھے. آپ کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح سے لنک اور سورسز نہ ہوتے، آپ کو ہم اس طرح سے انوائٹ نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ ان مستقبل کے جو ہمارے معمار ہیں ان کو جتنا بھی بہترین طریقے سے، اور ماسٹر اشفاق صاحب کا تو ویسے بھی عرف عام میں، اور جو ان کا ولیج کونسل جس میں یہ اپنی تدریس کا کام کر رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے صاحب
मुंह पे तो खुशामद हो जाती है, लेकिन आपकी ज़ात से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, ये मेरा पर्सनल वो है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वालदेन भी और जितने और भी लोग हैं, जो भी वर्षा है, वो इंशाल्लाह ताला मोटिवेट होंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हमारा इलाका तरक्की करेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपको दोबारा अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको तंग भी करते रहेंगे, आपको बुलाते भी रहेंगे। और जितने भी हमारे सामईन और नाजरीन देखने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये देख के जी कुछ तो 2 मिनट किसी ने देखा है, किसी ने 4 देखा है, ये भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करें कि जो भी इसमें आपको पॉइंट, अगर सारा प्रोग्राम आपकी समझ में नहीं भी आया या नहीं भी समझना चाहते, तो जो भी पॉइंट आपकी समझ में आए हैं वो जो आगे जिसके लिए वो बेहतर साबित हो सकती है बातें उन तक पहुँचाएं, ताकि हमारा इलाका जल्द अज जल्द तरक्की करे। अपने हिस्से का काम हम जितनी ईमानदारी से करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला हम बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। प्रोग्राम एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नए मेहमानों के साथ और नए किसी इशू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ने के बाद।